साहिबो, ये सब क्यों हुआ? हमारे आका और मौला की तौहीन कायनात के गोशे गोशे में क्यों हो रही है? और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ये एक फैशन बन गया और तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी है। उसकी एक वजह तो ये है कि मगरब ने देखा कि मुसलमान जगह जगह जलील खार हो रहे हैं और हमने उनको जगह जगह दुख दिए, उन्होंने हमारा क्या बगाड़ लिया। अब उनके ऊपर हम अगर ये हमला भी करेंगे तो वो हमारा क्या बगाड़ लेंगे। मस्जिद अक्सा कई अरसों से और कई सालों से उनके कब्जे में है और उनको अरब आजाद न करवा सके। बल्कि एक अरब से जब सवाल किया गया कि तुम मस्जिद अक्सा आजाद तुम क्यों नहीं करवाते, तो उसने दो टोक कहा, आना अबकी इमारा जदीद, सियारा जदीद, हुरमा जदीद। उसने कहा मुझे नई इमारत चाहिए, मुझे तो नई बीवी चाहिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, बाकी ये हुकूमत का काम है, मुझे कोई गरज नहीं। जब वो घोड़े की नंगी पीठों पे बैठकर मैदान अमल में उतरने वाले जब वो ये बात करने लग जाएंगे तो यहूदी दलेर नहीं होंगे तो और क्या होगा। तो यहूदियों ने ये देख लिया कि मुस्लिम उम्मा के अंदर बेदारी पैदा नहीं हो रही, मस्जिद अक्सा कितने अरसे से हमारे कब्जे में और वो कुछ नहीं कर रहे, लिहाजा अब इनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला करो तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। बुसीनिया, चेचीनिया, इराक और दीगर मुसलमान ममालिक के अंदर हमारी खवातीन की आबरू रेजी की गई, उनकी इस्मत पामाल की गई, लेकिन मुसलमान कुछ न कर सके। इस चीज ने भी उनको दलेर किया। इसके साथ साथ मुसलमान हुक्मरानों की अय्याशियां, बल्कि बरतानवी हुकूमत के साथ बाज शहजादों की अय्याशियों पर मुश्तमिल वीडियो फिल्म्स मौजूद हैं और अगर कोई बात करने लगता है तो वो कहते हैं ये हम लोगों के सामने रख देंगे और फिर सारे चुप हो जाते हैं। तो इस हवाले से उम्मा के जो हुक्मरान हैं वो अय्याशियों में मुब्तला हैं और मुब्तला रहे हैं, लिहाजा जो अय्याशियों में मुब्तला हो जाए वो अपना सर हथेली पे लेके सरे मैदान आने का आदी नहीं होता, बल्कि वो मताए जिंदगी को ही अजीज समझा करता है। हमारा बाहमी इफ्तराक व इंतशार ये उनको दलेर करता है और उन्होंने हमारे अंदर तरह तरह की इफ्तराक और इंतशार के बीज बोए हैं। लारनस ऑफ अरेबिया, उसने जब सल्तनत उस्मानियों को तोड़ा और वतनियत के नाम से उन्होंने कौमों को तकसीम किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आपस में करीब हो गए, तो उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि अगर मैं इनके अंदर ऐसे इख्तलाफ पैदा करता जिससे ये फिरका बंदी का शिकार हो जाते, तो ये ऐसे इख्तलाफ थे कि सदियों ये इख्तलाफ इनके खत्म ना होते। मैंने वो जो सलाहियत वहां जाया की, काश के मैं फिरका वारियत इनके अंदर दाखिल करके इनको बाहम आपस में तकसीम कर देता, फिर कभी भी न जुड़ सकते। इस वक्त बर्रे सगीर देख लें, पूरी दुनिया देख लें, फिर उन्होंने इस मंसूबे पे अमल किया। ये एक दुखती हुई रग है और ये एक ऐसा दर्दनाक दुखड़ा है कि जिसने हमारी उम्मत को चाट लिया है। हाल ये है कि 1857 की जंगे आजादी में मदारस उजाड़े जा रहे थे, उलमा को काले पानियों की सजा दी जा रही थी, जजीरा अंडमान में उलमा को फांसी घाटों में लटकाया जा रहा था और उलमाओं मजहबी लोगों को मजाजमतों से अलग किया जा रहा था। अगर उस दौर में वाइसराय हिंद एक मदरसे की बुनियाद रख रहा हो तो हमें समझने के लिए ये काफी है कि उसके मकासद क्या हो सकते हैं। उस दौर में अगर किसी आलम दीन को 600 रुपया माहवार तनख्वाह मिलती हो तो ये बात समझने में देर नहीं लगती कि उसको तनख्वाह क्या हदीस पढ़ाने की देते थे या उनके पसे पर्दा कोई और काम थे जिसकी वजह से उन्होंने जुब्बा और दस्तार वाले लोगों को खरीदा और फिर उम्मत में तशद्दुद और तफरीक के बोझ बोए। और ये वो दुखड़ा है, इकबाल तड़प तड़प के रो रो के कहता रहा, देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ताए तस्बीह शेख और बुत कदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, चाक कर दी तुर्के नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। उम्मत के अंदर जो इख्तलाफ की बुनियाद है उसको मिटाने की कोशिश करे और जो किताबें लिखी हैं वो लिखने वाले कोई पैगंबर नहीं, आम मौलवी हैं, वो जुर्रत का मुजाहरा करे और बीच चौराहे के रख के उन किताबों को आग लगा दे और बरियत का इजहार करे कि इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई हुजूर की मिसलियत का कायल कल था हम उसकी भी नफी करते हैं, अगर कोई आज खाके तराशता है तो उसकी भी नफी करते हैं।
اگر حضور کے ناموس سے لوگ مخلص ہیں تو ان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہم ان کی نہیں مانتے، ہم مثلیت کے قائل نہیں ہیں، ہمارا آج عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا محمد ممکن ہی نہیں۔ خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پہ کر تراشا، لا یجلس الذباب علی جسدہ، جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ثانی دور کی بات، سایہ بھی نہیں تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے تھے منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا سر استنار وجہہ، اور جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آنکھیں کیا کہوں کہ باب حرم کھلا ہوا۔ تو ایسا ہنسی پہ کر تراشا، ایسا ہنسی نبی کے کائنات کے اندر حضور کی مثل ممکن نہیں۔ یہودی دن رات اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شروش کی کتاب پچھلے دنوں چھپی، انہوں نے کروڑوں ڈالر اس پہ لگائے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہ مایوسیوں کے دور میں، یہ پریشانیوں کے دور میں، جبکہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، جبکہ روحیں تڑپ رہی ہیں، جبکہ دل اداس ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام کی توہین ہمارے لیے ایک ایک لمحے میں زہر گھول دیا ہوا ہے، اس دور میں یہ بات آپ کے لیے خوش آئند ہے کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کے اندر ایک مہینے میں 18,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مغرب کے چرچ اجڑ گئے ہیں۔ یہ مغرب کی بھول ہے کہ ہمارے سینوں سے یہ تپش اور یہ حرارت چھین لے۔ یہ مر سکتے ہیں، یہ اپنا سب کچھ کٹا سکتے ہیں، لیکن ان کے لاش کے ایک ایک ٹکڑے سے محمد محمد کی صدائیں آئیں گی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ 30 ستمبر 1905 کو ڈنمارک کے ایک اخبار نے، جس کی پیشانی کے اوپر سٹار آف ڈیوڈ، یہ یہودیوں کا مذہبی علامتی نشان ہے، اس کی پیشانی پر چھپا ہوا ہے، اس نے 12 خاکے شائع کی، اور اس کے بعد ہالینڈ کے اخبارات نے اور دیگر 22 ممالک کے 75 اخبارات نے ان خاکوں کو دوبارہ جنوری 2006 میں شائع کیا۔ 200 سے زائد ٹی وی چینل نے اس کی تشہیر کی۔ ہالینڈ کے اخبارات نے لکھا کہ ہم ہر ہفتے ان خاکوں کو شائع کریں گے تاکہ مسلمان اس کے عادی ہو جائیں۔ اٹلی کے ایک بدبخت وزیر نے خاکوں والی ٹی شرٹ پہنی اور اپنی قوم سے کہا کہ اس کو رواج دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں۔ یہ خاکے یہودی کارٹونسٹ ویسٹر گارڈ نے بنائے اور اس نے مختلف اخبارات کو دیے۔ 11 اسلامی ممالک کے سفیر ڈنمارک کے وزیر اعظم کے پاس احتجاج لے کر پہنچے، لیکن اس بدبخت نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ 27 مسلمان تنظیموں کے 17,000 افراد نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک یادداشت مرتب کر کے ڈنمارک وزیر اعظم کو بھیجی۔ اس نے اس کو وصول کرنے سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ انکار کیا۔ ٹونی بلیئر اور بش نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا کہ جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس پر 14 فروری کو ڈیلی ٹائمز نامی ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈینش وزیر اعظم نے کہا، عالم اسلام اس بات کو سن لے اور میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہماری پشت پہ دنیا کا ہاتھ ہے اور ساری دنیا مسلم امہ کے خلاف جمع ہے۔ یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ دینے کے لیے اس کا ایک جملہ کافی تھا، اور چاہیے تھا کہ خادم حرمین کھڑا ہو کے حضور کے روضے کے سامنے اعلان کرتا کہ اگر تم سارا کفر جمع ہو گئے ہو تو ہم محمد عربی کی غلامی میں سارے مسلمان جمع ہیں۔ لیکن کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسا احتجاج مقابلے میں نہ آیا، جس کے نتیجے کے اندر ان کی بے باکی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یورپ کے اندر ایک شراب خانے کو کعبۃ اللہ کی طرز پہ تعمیر کیا گیا، اور جنرل ہوڈ نے
گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کے ٹائلٹس کے اندر قرآن مجید کے ورقے رکھے اور انہیں ذہنی اذیت اور شاق پہنچائے۔ مسلمانوں کا شدید احتجاج جو انڈونیشیا، مصر اور پاکستان میں بالخصوص ہوا، اس کی دھمک پورے عالم پہ محسوس ہوئی تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا۔ مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ جو مسلم امہ نے اس وقت کیا تھا، اس سے بہت سارا ان کو نقصان پہنچا، تو وہ یہ زبان زیادہ قبول کرتے ہیں، تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد 2008 میں دوبارہ انہوں نے یہ خاکے شائع کیے اور مسلمانوں کے جذبات پر آریاں چلائی گئی۔ بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنانے والے یہ منافق اور عیار، پتہ نہیں ان کو 1 ارب 40 کروڑ انسانوں کے دلوں کو زخمی کر کے کیا ملتا ہے۔ حالانکہ مغرب کے اندر بھی توہین رسول کی سزا قتل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توہین کی سزا قتل رہی ہے، بعد میں ان کو عمر قید کی سزا کے اندر تبدیل کیا گیا۔ جرمنی کے اندر ان کی شرارتوں کی وجہ سے جب ان پہ حملے کیے گئے تو 6 لاکھ یہودی اس وقت جرمنی میں موجود تھے، تو 4 لاکھ ڈنمارک اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر گئے، اور باقی 2 لاکھ یہودیوں میں سے کچھ کو پکڑ لیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہودی یہ تعداد 60 لاکھ بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیگ کیا گیا اور انہیں کو جلایا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی تعداد 60 لاکھ نہیں تھی بلکہ 2 لاکھ لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے، تو اس پر یورپ میں 20 سال سزا رکھی گئی ہے کہ اس نے اس تعداد کو کم کیوں کیا ہے، اس تعداد کو کم بتا کر یہودیوں کو دکھ پہنچایا ہے۔ تو اگر کوئی سچ کہہ دے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور اس پر بھی 20 سال سزا مقرر ہے۔ آزادی رائے کی بات کرنے والے یہ منافق اور یہ عیار اور مکار تاریخ کے جھونکوں میں جھانک کر اگر کوئی صحیح بات سامنے لانا چاہتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ ایسے شخص کو وہ طلب کر کے اپنے ملک کے کورٹ کے اندر کھڑا کر کے سزا دے سکتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام کی توہین، آقا کریم علیہ السلام کی توہین، قرآن مجید کی توہین، اس کو آزادی اظہار کے نام سے مغرب رواج دینا چاہتا ہے۔ اگر امت باقی معاملات کی طرح ناموس رسالت پر حملے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ بات سن لے کہ امت کے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے، امت کے پلے پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہمیں گھر بیچ کر بھی، ہمیں اپنی متاع جاں ہتھیلیوں پر سجا کر بھی فصیلے دار پہ چراغاں کرنا ہوگا، اور ہر صورت میں اس نغمے کو بلند سے بلند تر کرتے رہنا ہوگا، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا کم ہونے پہ آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آبرو پر 100 جان سے قربان ہونے کا عہد، لبیک یا رسول اللہ مارچ 8 فروری بروز اتوار صبح 9 بجے تا 4 بجے سپہر، آغاز مزار غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ساروں کی چیمہ، اختتام مزار غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور، زیر قیادت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی زید مجدہ امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان، من جانب ادارۃ المصطفیٰ پاکستان العقاب انٹرنیشنل۔ آپ کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں، ان کو پیغام جائے اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ جذبے جاگے، اپنے بچوں کو بھی انگلیوں سے لا کر کے جو ہے وہ ان جلوسوں کے اندر لے کر کے آئیں، اور اس سعادت مندی کے سفر کے اندر ان کو بھی شامل رکھیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبے بیدار ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کا ایک خاصا نیٹ ورک تھا، ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے نذرانوں کا کاروبار چلتا تھا۔ اب جب لوگ راغب ہونے لگے وہ پریشان ہو گئے کہیں ہمارے نذرانے ختم نہ ہو جائیں، ان کے علماء باہم جڑے مل بیٹھے اب کیا کیا جائے۔
عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے یہودیوں میں سے، اور بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ بڑا تھا انہیں. کہا عبداللہ ابن سلام تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے بات کرو، سوال کرو، اعتراض کرو، اگر جواب معقول ملے تو پھر ہم ماننے کے لیے سوچیں گے، ورنہ ڈٹ کے کہیں گے وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے، علماء یہود کے ہاتھ اٹھ گئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ رہی. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عبداللہ ابن سلام، یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں مشکات میں موجود ہے، ابو داؤد باب فضل الصدقہ میں بھی موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، اور ایک صحاح کے علاوہ دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے. انہوں نے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دی ہے، یہ کہوں گا، یہ بات کروں گا، یہ پوچھوں گا. لیکن جب حضور کی خدمت میں پہنچے، صلہ رحمی پہ بات حضور کر رہے تھے. جو تعلق توڑے اسے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں بھر، جو ظلم کرے اسے معاف کر دے. یہ حضور کی بات چل رہی تھی. اب ہی جا کے کونے میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد آگے ہوئے، آقا پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا حضور غلام بننے آیا. سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے دماغ سے. ملا رومی مرشد اقبال بولتے ہیں، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حال شود ہر مشکلت بے کیلو کال. تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب. اور مرید رومی بولا، قلندر لاہوری بولا، شہر اقبال کے واسطے تمہیں فخر ہے، اقبال بولا. اقبال کہنے لگا، یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی. کیا بات ہے تم نے کہ نظر کی سارے مسئلے حل کر دیے. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. سارے مسئلے حل ہو گئے، کلمہ پڑھ کے غلام ہو گیا. جو کام یہ سننے کے لیے بے تاب تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کے نبی کو کوئی جواب نہیں آیا، ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. جب انہوں نے یہ بات سنی تو تھوڑے تھوڑے آئے، عبداللہ ابن سلام تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. تو نے کچھ سوال پوچھا ہوتا، بات کی ہوتی، ہم سمجھتے لاجواب ہو گیا اور مان لیا. ہم نے تو سنا تو نے سوال بھی کوئی نہیں کیا. کیا ہوا تجھے؟ تو عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے، مجھے بھی نہیں پتا مجھے کیا ہوا. جب میں نے اس پیارے محبوب کو دیکھا اور ان کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا. ایسے چہرے تو سچوں کے ہوا کرتے ہیں. اب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے. وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی ایمان لے آئے. وہ ایمان لائے تو ان کے ساتھ اور بھی اسد، اسیر اور شعبہ، کتنے لوگ تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. اب کافی یہودی ایک ٹولی بن گئی جو ایمان والوں کی یہودیت سے ادھر آئی تھی. اب آپ جانتے ہیں کہ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا. وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اور دودھ بھی نہیں پیتے اونٹ کا. اسی طرح ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے ہیں. اب اسلام نے اونٹ کے گوشت کو واجب قرار نہیں دیا. طبیعت مانتی ہے، مزاج میں آتا ہے تو کھا لو. جو اباحت جن چیزوں میں ہوتی ہے وہاں پابندی نہیں ہوتی. سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کتنے ہیں جو ہم نہیں کھاتے. ایک گھر میں ایک باپ کے بیٹے ایک ماں کی گود میں پلے ہوئے، طبیعتوں میں اختلاف ہے. شام کو بعض اوقات کھانا پکانے میں مسئلہ بن جاتا ہے، کیا پکائیں، یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا، یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا. اب نہ کوئی کھائے، شریعت قدرن نہیں لگاتی کہ تم ضرور کھاؤ، واجب نہیں ہے، جائز ہے. اونٹ کا گوشت اگر کوئی نہیں کھاتا، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے چکھ کر دیکھا ہوگا، اسلام پابند نہیں کرتا. اونٹ کا دودھ اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں، اسلام پابند نہیں کرتا. لیکن عبداللہ ابن سلام نے اس ذہن سے اونٹ کے گوشت کو قصدن ترک کیا کہ چونکہ اسلام میں واجب نہیں اور جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس دین میں اس کا گوشت کھانا، دودھ پینا مکروہ تھا، لہذا ہم نے ضرور کھانا ہے. اس لیے انہوں نے اس نیت سے اونٹ کا گوشت کھانا ترک کیا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور سے عرض بھی کی، حضور ہم 2 شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہم دین مصطفیٰ پہ بھی عمل کریں، دین موسیٰ پہ بھی عمل کریں، ہم طاقت رکھتے ہیں اس پر. جب انہوں نے یہ عمل کیا اس خیال سے کہ یہودیت کی وہ ریت اور رسم جو میں مدتوں سے ادا کرتا آیا ہوں اور بچپن سے کبھی نہیں کھایا، اب ضرور کھانا میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. اور آگے کیا کہا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. سیریا کے بچوں کو
میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو. ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی. اپنے جذبوں کو مرنے نہیں دینا ہے، اور یہ جذبے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بٹھا کر کے حضور کی عظمت کی کہانی پڑھا کے جانا ہے ہم نے. میں نے سیریا کے ان بچوں کو دیکھا تو میں اپنے بچوں کو بٹھا لیا. میں نے کہا بیٹے پوری دنیا کے اوپر حضور کی ناموس پہ حملہ ہے، بتاؤ ہم کیا کریں گے. تو میرا 5 سال کا بچہ ہے، مجھے حمزہ کہنے لگا کہ ابو یہ جو تلوار آپ نے لٹکا کے رکھی ہے بیٹھک میں، اس کے میں پیچ خود کھول سکتا ہوں، اور یہ میرے ہاتھ میں دے ان ظالموں کو میں کاٹوں گا. میں نے کہا بیٹے مجھے یہی تجھ سے توقع تھی، اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر خواجہ دین محمد مصطفی کی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری نسلیں اٹھیں گی اور اسلام کے غلبے کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو حب رسول کے جام پلائیں، ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں اور ان کے سینے کے اندر یہ حرارت پیدا کر دیں، اور وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جھولتا ہوا نظر آئے گا. ہم نے اپنے جذبوں کو بہر صورت بیدار رکھنا ہے، اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مدح میں زبانیں کھول لیں. صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کر لیں، اور حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں. یہ گلیوں میں، یہ چوکوں میں، یہ بازاروں میں یہ احتجاج، یہ تو ایک معمولی کیفیت ہے. ہم تو اس سے آگے بھی اگر ہم بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. سچی بات ہے، ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچا چبا جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقید کی ہے. اس لیے جو ہم سے بن پڑا، جو ہم سے ہو سکا، ہم نے وہ ضرور کرنا ہے. وہ کیا کہا تھا سودا نے کہ مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا. کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو